یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 74. 30th of August 1982, Wise, London, Ontario. دوستوں معلوم جمت ہر روز ہے، ایوری ڈے سوال جو کھلے تھا علی مدد زندہ رہو. میں آپ کے پاس پہلی دفعہ آیا ہوں. 7 مسافریاں میری کینیڈا کی ہوئی. ٹھیک ہے، 7 مسافریاں ہوئیں، لیکن آپ کے لندن ontario میں مجھے کبھی آنے کا چانس نہیں ملا. لیکن آج میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں، آپ بھائیوں کا دیدار کیا. میرا ارادہ یہ تھا، مفتی صاحب کو میں نے ٹیلی فون میں عرض کی میں 1 گھنٹہ واز کروں گا اور اس کے بعد میں تھوڑا ٹائم سوالوں کے جواب بھی دوں گا. جو کچھ مولا کو منظور ہوگا وہ ہوگا. جی سوامی مارو چتور سجان ہے، آپ شریشٹھ دیوان، جس کے بھروسے یہ گنان پہ صدر دین ماں باپ کا پھانسی دے کرو. پہ صدر دین ماں باپ کا یہ گنان ہم چھوٹے بڑی عمر سے سنتے آئے ہیں اور کامن گنان ہے. اس گنان کے پیچھے ایک بڑی ہسٹری بھی ہے کہ جو آج میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا. امام کا وکھان کیا ہے کہ میرا مولا بڑا چتور ہے. چتور کہتے ہیں بڑا چالاک، جس کو ہم فریب نہیں دے سکتے، جس کو ہم چھیتر نہ سکیں، جس کے سامنے ہم اپنی مکر بازی نہیں چلا سکتے، اس کو چتور کہتے ہیں. سامی مارو چتور. پھر کہتے ہیں سجان ہے. سجان کہتے ہیں جو ہمیشہ جاگتا ہے، کبھی غفلت میں نہیں آتا، کبھی نیند میں نہیں آتا، کبھی اونگتا نہیں، ہر وقت وہ ہوشیار رہتا ہے اور چاروں طرف اس کی نگاہ نظر رہتی ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. اس کو کہتے ہیں سجان.
श्रेष्ठ कहते हैं जो सबसे ऊंचा हो, दीवान कहते हैं मदद करने वाले को, वजीर को। स्वामी मारो चतुर सुजान है, आपे श्रेष्ठ दीवान, जिसके भरोसे फिर रया जमीन आसमान। ये वो मौला है कि जिसके आधार पे जमीन आसमान स्थिर है। अगर इमाम इच्छा करे तो ये जमीन आसमान एक आंख की पलक में मिट जाए। इस सदरुद्दीन ने कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे शब्दों में मौला का वखान किया है। फिर कहते हैं स्वामी के गले में हार है, हीरा माणिक जड़िया, जिसको भावता को दे तो है साहिब है दिल दरिया। मेरा मौला बहुत चतुर है, बहुत जागरूक और होशियार है, सबसे अच्छा हिमायत करने वाला, मदद करने वाला है। उसके गले में बहुत कीमती हीरे जवाहरात का एक हार है, जिसके ऊपर उसकी इच्छा होवे, उसकी मीठी नजर हो जाए तो वो हार उतार के उसको बख्शीश कर देता है। ये कीमती हार कि जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सका, ऐसा बड़ा दरिया दिल मौला है कि जब बख्शीश देने पे आता है तो ऐसा बख्शीश दे देता है। मौला अली मुर्तजा मुश्किल कुशा एक दफा अपने गुलाम कंबर को फरमान किया है, कंबर हम यमन जाते हैं, सफर तैयार करो और यमन के लिए माल लेना है। अच्छा मौला, मदीने से यमन वाया मक्का और दूसरे ताइफ वगैरह होके करीबन 1 महीने की मुसाफरी है। कंबर ने ऊंट तैयार किए, बहुत सा माल असबाब उठाया, मालिक के लिए और अपने लिए खाने पीने का 1 महीने के खाने का बंदोबस्त किया। मौला अली मुर्तजा मुश्किल कुशा, दो जहान का मालिक, उसके लिए उसने जौ की रोटी बनाई, 30 रोटियां बनाई मौला के लिए। मौला जौ की रोटी खाते थे, इंग्लिश में जौ को बार्ले कहते हैं। आपने कभी ओट्स खाए हैं, लेकिन बार्ले देखो तो वो ओट्स से ज्यादा हार्ड होते हैं। सबसे अच्छी रोटी गेहूं की होती है, सेकंड नंबर के ऊपर बाजरी की होती है, थर्ड नंबर के ऊपर मकई की रोटी होती है, फोर्थ नंबर के ऊपर चने के आटे की रोटी बनाते हैं, फिफ्थ नंबर के ऊपर चावल की रोटी बनाते हैं, और एकदम हार्डेस्ट जो गई हो रही तो वो जौ के आटे की रोटी बनाते हैं। जब वो रोटी सूख जाती है आप उसको 2 हाथ से तोड़ नहीं सकते। अपने मालिक के लिए उसने जौ की रोटियां बनाई, खुद के लिए भी सामान बनाया, एक गठड़ी में खाने पीने का सामान बांधा, ऊंट के ऊपर लादा, दूसरा सामान लादा। 40 ऊंट थे। सुबह की नमाज पढ़ के ये शेख और गुलाम निकले, ऊंट के ऊपर मौला बैठे थे और कंबर ऊंट की मुहार डोरी पकड़ के आगे आगे चलता था। 10 कोस 20 माइल जितना सफर किया, एक छोटा गांव आता था। मौला फरमाते हैं, कंबर यहाँ मुझे एक आदमी से काम है, तुम इधर ऊंटों को खड़ा रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। देखो
اونٹوں کو بچھانا نہیں، کیونکہ اگر اونٹ بیٹھ جائیں گے تو 40 اونٹوں کو اٹھانے کے لیے 2-2.5 گھنٹے چاہیے. اونٹ کو اٹھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور بہت دیری لگتی ہے. بھلے سرکار مولا گاؤں میں گئے، یہ مہار پکڑ کے کھڑا رہا. جس آدمی کو ملنا تھا سرکار اس کو ملے. مولا مل کے اس کے گھر سے نکلے تو وہ مولا کے ساتھ باہر آیا، گاؤں کے باہر آیا، مولا کو چھوڑنے اس جگہ کے اوپر آیا کہ جہاں یہ اونٹوں کا اسٹیشن تھا. ایک بھکاری ان دونوں کے پیچھے پیچھے چلتا آیا. رستے میں ایک آدمی کو پوچھتا ہے کہ یہ ایسا خوبصورت، ایسا روب والا آدمی میں نے کبھی دیکھا نہیں، یہ کون ہے؟ اس نے کہا جانتے نہیں، یہ علی ہے. علی خوش ہو گیا. اس نے کبھی مولا کو نہیں دیکھا، اس نے سنا ہوا تھا کہ علی بڑا سخی ہے. ان دونوں کے پیچھے 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 چلتا آیا. جب وہ آدمی اپنی بات پوری کر چکا، مولا نے اس کو ہاتھ دیا، رخصت ہونے لگے تو یہ بھکاری آگے آیا، مولا کو ہاتھ باندھ کے سلام کیا، جھک گیا. کہتا ہے یا علی آپ ہو؟ فرمایا ہاں میں ہوں. نمن کیا. کہتے مولا میں نے سنا ہے تم سے جو کوئی مانگتا ہے وہ کبھی نراش نہیں ہوتا. مولا فرمایا سچ بات ہے، میرے سے جو مانگتا ہے کبھی نراش نہیں ہوا. کہتا مولا خدا کی قسم 3 دن سے بھوکا ہوں، میں نے ایک دانہ بھی پیٹ میں نہیں ڈالا، مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ. مانگ مانگ کے کیا مانگا؟ کمبر بنے سکتا، اس کو کھانا دو. اور وہ آدمی جو جانے والا تھا وہ بھی یہ بات سن کے ٹھہر گیا. مولا نے پھر اس کے ساتھ باتیں شروع کر دی. کمبر چپ ہو گیا. کھانا دینے کا حکم کیا ہے اور کھانا تو میں نے باندھا ہوا اونٹ کے اوپر. آگے آیا کہتا ہے سرکار کھانا تو میں نے اونٹ کے اوپر باندھا ہوا ہے، اس کو تو نکالنے میں بڑی دیری لگے گی، سرکار گٹھڑی میں ہے. فرمایا گٹھڑی دے دو. ہکا بکا ہو گیا. 30 دن کا کھانا. دل میں سوچنے لگا ہم رستے میں کیا کھائیں گے. کہتے مولا وہ کھانا وہ اس نمبر کے اونٹ پہ ہے، اونٹوں کی مہار سب کو اونٹوں کو کھولنا پڑے گا، ایک دوسرے کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں نا. سرکار نے فرمایا سارا اونٹ دے دو. مگر مولا اونٹ کیسے کھولوں گا، سارے مہار میں باندھے ہوئے ہیں. اس کے ہاتھ سے اونٹوں کی 40 اونٹوں کی قطار بندھی ہوئی جو ڈوری تھی اس کے ہاتھ سے لے کے فقیر کے ہاتھ میں دے دی. یہ 40 اونٹ، یہ سامان، یہ کھانا یا لے جا. وہ آدمی جو مولا کو چھوڑنے آیا تھا اپنے دانتوں کے نیچے انگلی کاٹنے لگا. سامی مارو چتر سجان ہے، بڑا چالاک ہے، بڑا ہوشیار ہے، لیکن ساتھ ساتھ سخی کتنا سخی. اس کی سخاوت کا کوئی پار نہیں. اس سے مانگو، اس سے مانگو. اللہ کی جتنے نام ہیں صفتیں ہیں اس کے اندر ایک صفت ہے اس کی غنی. پاؤں سیدھے کرو، یہ جماعت خانہ ہے. اللہ میرے آپ نے میری موڈ بگاڑ ڈالی. میں کبھی یہ ٹالریٹ نہیں کرتا وعظوں میں کام کرنے کے لیے. ممباسا جماعت خانے نے کہا یہ امام کا گھر ہے، میں آپ کو نہیں سکھاؤں گا، آپ کے باپ آپ نے نہیں سکھایا، میں سکھاتا ہوں. یہ تمہارے ماں باپ کا قصور ہے کہ اس نے تمہیں جماعت خانے کا ادب نہیں سکھایا. یہ امام کا گھر ہے. ادھر سر نمن کرو، پاؤں آگے مت کرو مولا کے سامنے. جو جگہ سر جھکانے کی ہے تم ادھر پاؤں دیتے ہو.
پتہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کو زندگی کے اندر اس کا کتنا دکھ اٹھانا پڑے گا. کیا کہوں آپ لوگوں کو؟ یہ مذہب میں آپ کو ملا کیا ہے؟ اس مذہب کو کیا سمجھتے ہو؟ تمہارے باپ دادا نے یہ مذہب پیروں سے لیا، اس مذہب کو تم نے فٹ بال کی طرح بنا دیا، جس طرح چاہو کرو. مومنوں، کچھ شرم کرو. تمہارے گھر کے اوپر یہ تمہارا ٹروڈو پرائم منسٹر آ جاوے اور تمہارا گورنر جنرل تمہارے گھر پہ آوے بیٹھے ہوئے اور اس کے سامنے تم اس طرح پاؤں کر کے بیٹھو گے؟ یہ امام کا دربار ہے. جس طرف سجدہ کرو اس طرف پاؤں مت کرو. ہے جی سر سو ہمارا. گرپیر صدر دین جتنے تم ہو، وہ پیر صدر دین یہ کہتا ہے، سر سو ہمارا یا علی تیرے پاؤں دھریا تیرے پیر سادے. اے مولا، تیرے پاؤں میں میرا سر ہے اور تم مولا کے سامنے پاؤں کرتے ہو. پیر صدر دین کی جوتی جیسے بھی ہم نہیں ہیں. اس گھر کی بہت عزت کرو. میرا سبجیکٹ وہ تو چلا گیا، میری موڈ بگڑ گئی. میں آپ کو بات سناؤں، یہ گھر کی، یہ جماعت خانے کی توقیر کیا ہے. علی شاہ ماں باپ مولانا سلطان محمد شاہ کے پتا شری سلوات پڑھو اللہ. انہوں نے 5 شادیاں کی. علی شاہ ماں باپ نے 5 شادیاں کی. پہلی شادی ایران کے شہنشاہ کی لڑکی سے کی، مگر کوئی بچہ نہ ہوا. دوسری شادی پرائم منسٹر کی لڑکی سے کی اور ان کو ایک فرزند ہوا. ان کا نام پیر آغا شہاب الدین شاہ، جس کو ہم پیر شاہ خلیل اللہ بھی کہتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی کتاب فارسی بھاشا میں انہوں نے لکھی. 2-3 کتابیں لکھی، لیکن انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہے دی ٹرو میننگ آف ریلیجن. پیر آغا شہاب الدین شاہ. ان کے پاس پیری جامع تھا. مولانا سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے، ماں جدی تھی. تیسری شادی سے آغا نور شاہ نام کے ایک اور فرزند علی شاہ ماں باپ کو ہوئے، وہ بھی سلطان محمد شاہ سے بڑے تھے. چوتھی شادی سے بھی کوئی بچہ نہ ہوا. 5ویں شادی جو کی تھی وہ شہنشاہ کی لڑکی کی لڑکی، اس کا نام شمس العالیہ، جس کو ہم ماتا سلامت کہتے ہیں، سلطان محمد شاہ کی ماں. سلطان محمد شاہ کی ماں کو بچہ نہیں ہوتا تھا. شادی کو 20 برس ہوئے. 20 برس ہوئے، اولاد نہیں ہوتی تھی، اور اس کو بہت تمنا تھی کہ میری ککھ سے ایک بچہ پیدا ہوئے، ایک بیٹا ہوئے. بہت دعائیں مانگتی تھی. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کی امامت کا جامع تھا. پیری جامع علی شاہ ماں باپ کے پاس تھا. ٹانڈی محلے کے جماعت خانے کے اندر حسن علی شاہ اور علی شاہ ماں باپ شاہ پیر دونوں آئے. کامڑیا حاجی نظر علی مولا کے ساتھ تھے. ٹانڈی محلے کا چونا جماعت خانہ آج جس کو بمبے میں کریم آباد کہتے ہیں، اس کا نام کانڈی محلہ کا پرانا جماعت خانہ تھا، اور وہ جماعت خانہ موسٹلی لکڑی کا بنا ہوا تھا. دونوں شاہ پیر جماعت خانے کے اندر آئے، فرمان کیے، دعائیں دی، مہمانیاں لی. مکھی نے کہا خداوند کچھ عورتیں ہیں کھوڑا بھرانے کے لیے، یعنی جن کو اولاد نہیں ہوتی تو تو ان کو دعا کرے ان کو اولاد ہوئے اور نام دے دے. فرمایا اچھا. بائیوں کے اندر سے ایک ایک بائی آنی شروع ہوئی. ایپل کا ایک تھالا لے کے رکھا ہوا تھا. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ ایک ایپل اٹھاوے، اس کے کھوڑے میں یعنی ساڑی کا یا پچھیڑی کا
पल्लू ऐसा आगे करे, उस छेड़े के अंदर वो मौला एप्पल डाले, सिर पे हाथ रखे, दुआ करे। इस लाइन के अंदर एक और बाई आई। वो जमाने के अंदर औरतें घूंघट निकालती थी, छेड़ा निकालती थी, मुंह छुप जाता था, ऐसी पछेड़ी पहनती थी कि पेट तक वो छुप हुआ होता था। ऐसा